बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। 3 अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज तफसील से बात होगी। एक तो पाकिस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो ये फरमाते हैं कि माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुफाहमत की बात वो बार बार करते हैं। अपने इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ ख़बरों की उन्होंने तरदीद की है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आज ही अब से आधा घंटा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के ट्वीट्स आए हैं जिसमें जो अंडरस्टैंडिंग बनती है उनके ट्वीट्स को पढ़ने के बाद वो शहबाज शरीफ साहब की सोच से मुख्तलिफ उनकी अप्रोच हमें दिखाई देती है। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात बयानिए के अतबार से किस मुश्किल से दो चार है, क्या रुकावट है, क्या वजह है कि मुफाहमत या मुज़ाहमत में से किसी एक को अपनाया नहीं जा रहा, इस पर तफसील से बात होगी। फिर आज पंजाब भर में यकसा तालीमी निसाब का नफाज आज से हुआ है। वज़ीर तालीम और पंजाब सरकार तो पूरी उम्मीद है कि इससे तालीमी निज़ाम बदल जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस या पब्लिशर्स उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर बात करेंगे। और मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा। अप्रैल के बाद कल पहली बार 5000 से ज़ायद केसेस एक ही दिन में रिपोर्ट हुए। शामी साहब, सियासत से मेरे ख्याल शुरू कर लेते हैं। पहली तो बात यह है कि आपके वालिद साहब मोहतरम कैप्टन मोहम्मद अरशाद इंतकाल कर गए और 10 रोज़ पहले, और आपको एक उनके गम से गुज़रना पड़ा। अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़रत करे, आमीन, और आपको सब्र दे, आमीन। सर, आपका और देखने वालों का और तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इस दुख की घड़ी में मेरे साथ थे और हिम्मत बंधाई और दुआ की। कल रात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बेटे का वलीमा था और उसमें जनरल साहब ने भी आपके बारे में पूछा और ये कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि उनके वालिद का इंतकाल हुआ। अब मैं ख़ुद उनसे रब्ता करूँगा, पर उन्होंने बहुत इज़हार ताज़ियत किया और कहा मेरी तरफ़ से उनको मेरा पैगाम पहुँचा दीजिए। जी, शुक्रिया। और हमारे सदर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने तो टेलीफोन पर बराह रास्त आपसे बात की थी। जी जी। और दूसरे भी दोस्त जो हैं, जो भी जहाँ भी उनसे बात होती है, उन्होंने आपके साथ इज़हार ताज़ियत किया है और मरहूम के लिए मग़फ़रत की दुआ की है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो एक बड़े अच्छे बाअसूल शख्स थे। सिपाही के तौर पर फ़ौज में भर्ती हुए और फिर कैप्टन के मनसब तक पहुँचे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए और आपको भी उनकी तरह उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक दे, आमीन। और कल जो वलीमा था वहाँ पर जो भी दोस्त अहबाब मिले आपसे मोहब्बत का और हमदर्दी का इज़हार करते रहे। उसके बाद कामरान शाहिद साहब भी मौजूद थे वहाँ। तो जो उनका इंटरव्यू है फिल्म स्टार शाहिद का, उनके वालिद साहब, जो उन्होंने अपने वालिद साहब का इंटरव्यू किया है, जो एक तारीख़ी इंटरव्यू है अपने असलूब के एतबार से भी और अपने कंटेंट के एतबार से भी, और क्या किस तरह गुफ्तगू की है। फिल्म स्टार हमारे जो थे हीरो, यानी क्या एक तदब्बुर के साथ गुफ्तगू उन्होंने की है। आप देखें कुछ अर्सा पहले हमारे फिल्मी हीरो जो थे वो भी इस दर्जे के थे। उनका यानी जो इंटेलेक्ट है जी, वो इस दर्जे का था। बड़े पढ़े लिखे, बड़े ज़ीरक, समझदार। और अब हमारे जो सियासी हीरो हैं उनका लहजा जो है उसको देखिए, वो बाजारी हो गया है। और जो फिल्मी हीरो जो अब आज भी बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ आन पहुँचे। ये बात दुरुस्त है। तो हर शख्स कामरान शाहिद साहब को अप्रिशिएट कर रहा था, बिल्कुल ठीक, उनके इंटरव्यू की दाद दे रहा था। ठीक है, और यकीनन दाद के मुस्तहिक भी हैं, वो खुद भी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी दाद दी और दूसरे दोस्तों ने भी, वहाँ क्रिकेटर्स भी मौजूद थे, मीडिया के लोग भी मौजूद थे, और हमारे अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले में इसके लिए बेचारा एक हिम्मत चाहिए ना।
تو ایک سپر سٹار جو آپ کا والد ہو اس کو سامنے بٹھا کے اس کا انٹرو کریں اور ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا چلیں کامران شاہد صاحب. اب یہاں کس کو اپریشیٹ کرنا اور کسے اپریشیٹ نہیں کرنا، سینئر صحافی جناب سلیم صافی صاحب ہمیں سلیم صافی صاحب نے کیونکہ انٹرو کیا شہباز شریف صاحب یہ انٹرویو کیا ہے شہباز شریف صاحب کا، تو ان سے معلوم کرتے ہیں. اس سے پہلے ذرا خلاصے کے طور پر ذرا دیکھیے، کل اپوزیشن لیڈر ایک نسبتاً ایک طویل غیر حاضری کے بعد منظر عام پر آئے، کیونکہ نہ ہم نے انہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں انتخابی مہم کے ہنگام دیکھا، نہ ضمنی انتخابات جو ہوئے پی پی 38 سیالکوٹ میں وہاں دیکھا، تو وہ بظاہر غائب تھے. پھر وہ منظر عام پر آئے کل انٹرو کی صورت میں. کل ان کا معافی ضمیر تھا کیا؟ ذرا وہ پہلے سنیے، پھر شیخ رشید صاحب کا جواب دیکھیے. ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، یہ خلاصہ ہے شہباز شریف صاحب کی گفتگو کا. لیکن سر شیخ صاحب نے یہ جو آگے بڑھنے کی بات کی اس کا بڑا دلچسپ اور بڑا معنی خیز جواب دیا، وہ دیکھیے. نون لیگ اور شین لیگ میں مفاہمت اور مزاحمت کی آپس میں اندر سے جنگ ہے. عمران خان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، وہ لکی آدمی ہے. مزاحمت اور مفاہمت دونوں پالیسیاں ناکام ہوں گی. نہ ان کی مفاہمت کی پالیسی کامیاب ہوگی نہ مزاحمت کی ہوگی، کیونکہ ان کی لائن اور لینتھ ایک نہیں ہے. دیکھیں، اگر شہباز شریف ماضی کو بلا کے بات کرنا چاہتا ہے تو حکومت تو کبھی اپوزیشن کے دروازے بند نہیں ہو سکتے سیاست میں. اور پہلی بسم اللہ ہی جو ہے کہ مشین ووٹنگ سے کرے. سوال گندم جواب چنا. یہ مشینی ووٹنگ کہاں سے آ گئی؟ الیکٹرانک یا ماضی میں کو ہمارا جھگڑا اس بات پر رہا ہے کہ مشینی ووٹنگ نہیں تھی؟ کیا سیاسی جماعتوں میں اور ہمارے اداروں میں اس نقطے پہ اختلاف ہوتا رہا ہے کہ مشینی ووٹنگ نہیں تھی؟ اب مشینی ووٹنگ ہو جائے گی تو سارے معاملات طے ہو جائیں گے. اب تو اعتراض ہے نا اپوزیشن کو، بالکل بالکل الگ موضوع ہے. میں تو کیونکہ ابھی اسلام آباد سے براہ راست پہنچ رہا ہوں. ہاں تو اب تو مجھے نہیں، میں نے وہ ٹویٹ نہیں دیکھا جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے، جسے آپ نے آپ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے باتی کرتی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پستے عوام، آٹا، چینی، گھی اور دواؤں کے لیے ٹھوکریں کھاتے لوگ، پی ٹی آئی سے نجات کے لیے گلی گلی دہائی دیتی خلق خدا، مسلم لیگ نون کے پرجوش تاریخی جلسے اور حکومتی سربراہوں کا خالی کرسیوں سے خطاب. پی ایم ایل این کی 5 لاکھ ووٹوں سے 6 سیٹیں اور پی ٹی آئی کی 6 لاکھ ووٹوں سے 26 سیٹیں. پی ٹی آئی کی ایسی فتح پر کون یقین کرے گا؟ آزاد کشمیر اور سیالکوٹ کے نتائج جس طرح حاصل کیے گئے اس کا تذکرہ ان انتخابات کے دنوں سے پہلے ہی منظر عام پر آنا شروع ہو گیا تھا. باقی آنے والے دنوں میں اور بے نقاب ہوگا. اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ جد و جہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے. مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک. صافی صاحب ویلکم ٹو دی شو. سر صافی صاحب نے کیونکہ شہباز شریف صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے اور ٹویٹ بھی سن لیا ہے تو انہی سے بسم اللہ کرتے ہیں. صافی صاحب کیا سمجھیں آپ اس ساری صورتحال پر؟ کیسے مستقبل جو مسلم لیگ نون کا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ شامی صاحب السلام علیکم. پہلے تو وعلیکم السلام. جامی صاحب کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرنا چاہوں گا. اور ماں باپ تو سب ایک جیسے غنیمت ہوتے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب کے بارے میں آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا تھا اور جس میں آپ نے کہ جس میں جامی صاحب جیسے بیٹے کو ہمیں عنایت کیا ہے، یقیناً وہ بہت بڑے باپ تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب کرے اور مزید ہم سب کو اسی طرح وہ جو کہتے ہیں نا درخت جو ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو اسی لیے میں تو خود بھی تازہ اس آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. کی درد کو سمجھ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمت دے. آپ بھی ہمارے ایک ان کے بہت ہونہار فرزند ہیں اور آپ پر بھی ہم سب فخر کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. صافی صاحب ظاہری بات ابھی تازہ ان کو بھی صدمہ پہنچا ہے. بہرحال تو سر یہ ہم واپس
سیاست پہ آتے ہیں صافی صاحب، آپ سے میں بات کرتا ہوں، لیکن سر یہ آپ کو سمجھ کے آ رہی ہے؟ دیکھیں کل ہی شہباز شریف صاحب آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، آج ہی نواز شریف صاحب دوسرا نقطہ نظر جو ہے اسے بیان کر رہے ہیں، یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ پارٹی کے اندر سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے اندر کسی خاص بیانی کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے کچھ کنفیوژن ہے؟ نہیں، اختلاف تو ہے۔ اور دیکھیے جو بات شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، اس میں بھی صداقت موجود ہے، اور جو بات نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ جھٹلا نہیں سکتے 100%، اس میں بھی صداقت موجود ہے۔ دیکھیے پاکستان میں جو کشمکش رہی ہے ہمارے سیاسی اور دفاعی اداروں کے درمیان، اس نے ہمیں بہت مشکل میں مبتلا کیا ہے۔ لیکن کیا ہم پاکستان میں کبھی صرف ایسی مزاحمتی سیاست کو اڈاپٹ کر کے کچھ حاصل کر پائیں؟ کوئی فائدہ ہوا کسی سیاسی جماعت کو یا عوام کو یا ملک کو؟ دیکھیے جب فوج کے پاس اقتدار براہ راست ہوتا ہے، تو اب تو صورت جیسے فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، جیسے یحییٰ خان تھے، جیسے جنرل ضیاء الحق تھے، یا پرویز مشرف صاحب تھے، جیسے جنرل پرویز مشرف تھے، اس وقت تو ایک مزاحمت کا جواز ہوتا ہے اور مزاحمت کی بھی گئی ہے، کرتی ہیں ساری سیاسی جماعتیں ہر دور میں کی بھی، اور اس کے ذریعے سے دیکھیے فیلڈ مارشل ایوب خان کا اقتدار ختم ہوا، جنرل یحییٰ خان جو ہیں وہ مجبور ہوئے، ملک دو لخت ہوا، اس کے باوجود ان کا ارادہ نہیں تھا ملک کی خدمت سے توبہ کرنے کا۔ صافی صاحب آ گیا، میں چاہ رہا ہوں اب وہ ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ پھر جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہیں انتخابات کرانے پڑے 1985 میں دباؤ کے تحت، غیر جماعتی بنیادوں پر سے، اور پھر جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان کو بھی اقتدار کے ایوان سے رخصت ہونا پڑا۔ لیکن جب سیاسی عمل جاری ہو، دستور کی حاکمیت ہو، عدلیہ کام کر رہی ہو، اس وقت آپ پارلیمنٹ بھی موجود ہو، اس وقت آپ اس طرح کی مزاحمت نہیں کر سکتے۔ اداروں سے تجاوز کی شکایات ہو سکتی ہیں لیکن ان کی نوعیت پھر دوسری ہوتی ہے، اس کو آپ کو سد باب کا طریقہ کار بھی مختلف سسٹم کے اندر ڈیل کرنا پڑے گا، اور اس وقت پھر آپ کو شہباز شریف صاحب کی بات جو ہے اسے توجہ سے سننا پڑے گا۔ ٹھیک، تو پھر کیوں نہیں سن پا رہی جی پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت شہباز شریف صاحب کی اس بات کو جو شامی صاحب بتا رہے ہیں؟ صافی صاحب جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تو یہ بیانیہ تھا، اور آج بھی وہ اپنے اس بیانیے پہ قائم ہے اور کنونس ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مثلا آزاد کشمیر کا الیکشن، سیالکوٹ کا الیکشن، تو شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں یہ ان کے بیانیے کے حق میں ایک دلیل ہے۔ مثلا جو چیز آج نواز شریف صاحب نے اپنے موقف کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کی ہے، تو شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں اور شاید ٹھیک سمجھتے ہیں کہ آپ کے جلسے بھی بڑے ہوں، آپ کے پاس ووٹر بھی زیادہ ہوں، آپ پاپولر بھی ہوں، لیکن پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہیں گے تو آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی سیاست میں۔ تو یہ جو ماضی قریب میں کچھ ہوا ہے تو اس کو شہباز شریف صاحب اپنے بیانیے کے لیے ایک اور ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف جس طرح شامی صاحب نے فرمایا کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے پاس اپنے بیانیے کے لیے اپنے دلائل ہیں اور وہ اس کے حق میں بہت سارے وہ دے سکتے ہیں دلائل، مثلا وہ یہی کارگل والا ایشو جو شہباز شریف صاحب اپنے نیریٹو کے حق میں دے رہے ہیں، وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں پہ ہم نے مٹی پاؤ والی پالیسی اپنائی لیکن اس کے باوجود بھی ہم معاف نہیں کیے گئے، یا پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر عمران خان جیسی بے اختیاری والی حکومت ہو تو پھر حکومت کیا فائدہ۔ تو یہ بیانیوں کا اختیار پہلے بھی تھا اور آج کل بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن پھر یہ فرمائیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کے منظر سے غائب رہنے کا معاملہ تھا، استعفے دینے کی کچھ خبریں یا افواہیں تھیں،
تو پھر یہ دانستہ ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کو بھانپ کر خاموش ہو جاتے ہیں جب ان کی پالیسی یا ان کی حکمت عملی پرویل نہیں کر پاتی تو مجبوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہ یہی سمجھیں ہم؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بھی اس میں بھی نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں اور مریم غائب ہوتی ہے، میرے خیال میں اس میں کسی حد تک شہباز شریف صاحب مظلوم ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی میں نے کل بھی یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑنے یا ان کی حکم عدولی کرنے یا پھر ان سے بغاوت کرنے کا سوچ بھی ذہن میں نہیں آنے دیتے۔ اور جس طرح کل بھی انہوں نے فرمایا کہ جو مختلف جگہوں پہ ان کا یہ اختلاف رہا، لیکن پھر اگر نواز شریف سفر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ بھی سفر ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات بھی ہے کہ یہ اگر موافقت نہیں آئی تو اس کے ساتھ بھی حقیقت ہے نہ اپنے خلاف کھڑا ہونا ہے اور نہ ان کے سامنے میں دائیں گے، نہ عبرت دے رہے ہیں، نہ کوئی احترام کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے بھائی آز ہو جائیں۔ مگر یہی میرے خیال ان کا المیہ ہے پارٹی کا کہ نہ وہ نیریٹو ایک سکتے ہیں اور نہ اسے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مگر سلیم صاحب، بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں جو پارلیمنٹری نظام ہے ہمارا، جن میں فرسٹ پاس دا پول، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات اور نشستیں آپ کو کم ملتی ہیں، یعنی وہ اس میں بعض اوقات آپ کے ووٹ کم ہوتے ہیں، نشستیں زیادہ ملتی ہیں۔ خود مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ووٹ کم پڑے اور نشستیں زیادہ ہو گئی۔ تو اس کو تو آپ کوئی دھاندلی نہیں کہہ سکتے، یہ تو ایک سسٹم ہے، اس میں جگہ جگہ یہ ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، کینیڈا میں بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے ان سے کم ووٹ لے کر جب 11 سیٹیں لیں تو ان کے اعتراضات کیا تھے؟ انہوں نے ایسے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا۔ اور پھر پی پی 38 میں بھی دیکھیں یہ دوسرا معاملہ ہے، یہ تو آپ اس کو، یہ جواز نہیں ہے۔ دیکھیے جلسے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، ووٹ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، نشستیں بھی کم ہو سکتی ہیں، یہ بات تو حقیقت ہے نا، یہ سسٹم کا مسئلہ ہے۔ یہ لیکن بہت چیزیں ہم جو قوم کے وسیع تر مفاد میں نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے الیکشن سسٹم میں یہ چیز ہوتی ہے، بعض اوقات پارٹی کو ووٹ زیادہ ملے، پاپولر ووٹ ان کا زیادہ اور نشستیں کم ملے، لیکن یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، اور کسی زمانے میں یہی کام مسلم لیگ نون کے حق میں ہوتا رہا جو اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جب معاملات ٹھیک نہیں تھے تو ان کے ساتھ پھر کچھ اور ہوا، اب جب ان کے معاملات ٹھیک ہے اور وہ بھی مکان کی طرح اس وقت تو خود پیپلز پارٹی نے عوامی لیگ کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں تو وہ تو یہ تو یہی سیاسی جماعتوں کا المیہ اپنی جگہ پہ۔ تو پھر جو شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں اس میں شریک رہے ہیں کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی جگہ، تو وہ درست کہتے ہیں نا پھر یہ بات؟ نہیں، وہ تو بالکل درست کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ مسلم لیگ نون کیا تھی، یہ 80 اور 90 کی پی ٹی آئی تھی، جس کو پیپلز پارٹی اور اس طرح کی دیگر جمہوری قوتوں کے خلاف اسی طرح استعمال کیا گیا جس طرح اس وقت پی ٹی آئی۔ اب یہ بتائیے مجھے کہ جو انتخابی سیاست ہے، جب آپ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کے اہداف ہیں واضح ہیں، اور جب آپ تحریک چلا رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا رویہ اور ہوگا۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں اس کو تو مد نظر رکھ کر ہی فیصلہ کرنا پڑے گا نا۔ میرے خیال میں اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کی یکسوئی زیادہ ہے، ان کا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے اور آج بھی وہ اسی پہ ہے۔ جو کنفیوژن ہے وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے میں ہے۔ نواز شریف صاحب مثلا اب اگر شہباز شریف صاحب کو صدر کس نے بنایا ہے، حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر کس نے بنایا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً مریم نواز صاحب کو خاموش وہ کیوں کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے بیانیے میں تو کنسسٹنسی بھی ہے اور تسلسل بھی ہے، لیکن نواز شریف صاحب دونوں بیانیوں کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں اور دو کشتیوں پہ سوار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک، بہت 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 شکریہ سلیم صاحب۔ تحریک چلانا اور چیز ہے اور
انتخابی سیاست میں حصہ لیا تحریک کے اگر تحریک چلانی ہے تو پھر نکلے. اگر تو آپ نے اب سرج جو مطلوب ہے پھر تو نواز شریف صاحب درست کہہ رہے ہیں. نہیں پھر اسمبلی سے اگر الیکشن لڑنا ہے پھر صورتحال تو پھر بات اور ہے. اب دیکھنا PP 38 کی ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں نے ان نتائج کے بعد جب ان سے پوچھا گیا مختلف چینلز پر کہ دھاندلی کی کوئی شکایت کو ثبوت تو سچ کوئی ایسی ثبوت یا شکایت سامنے نہیں آئی. وہ ہوتی رہیں گی شکایتیں لیکن یہاں اصل بات یہ ہے آپ کو ہدف کے مطابق حکمت عملی بنانی پڑے گی جو کہ نہیں بنی ابھی تک. کیونکہ جب ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے تو آپ کیسے تحریک چلا کر کیا کریں گے؟ کیا کانسٹیٹیوشن کو ختم کریں گے؟ تحریک کے اغراض و مقاصد یا تحریک بھی کسی فارم میں نظر نہیں آ رہی نا. اسمبلیوں کا حصہ بھی ہے, وہ اگر چلا بھی لے تحریکی اور مزاحمتی موڈ بھی ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بریک کی جانب مجھے تو مسلم لیگ نون کے دوست کہہ رہے ہیں, ابھی شاہ محمد شاہ صاحب سندھ کے جو رہنما ان کا فون آیا مجھے دوسروں کا کہ بھائی ہماری یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, وہ یہ فیصلہ کرے, یہ ڈیبیٹ کرے مسلم لیگ اپنے اندر, پھر حکمت عملی طے کر لے. یہ حکمت عملی کا اختلاف ہے, اس کو اسی طرح رکھا جائے. یہ زیادہ مناسب آئیڈیا ہے کہ آپ CEC کا اجلاس بلا کے بحث بیٹھیں, ایک دن 2 دن 3 دن, کیونکہ جتنے سینئر رہنما ہیں جو جیل سے بھگت کے ہیں بالخصوص ان کی رائے تو نجی محافل میں کچھ اور ہے. اب چلیں بہرحال سر ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یکساں تعلیمی نفاذ کا آج سے آغاز ہوا ہے پنجاب بھر میں. جی نصاب کا, اور اس سلسلے میں صوبائی وزیر تعلیم جناب ڈاکٹر مراد راز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پھر بریک بھی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً یہ آپ کے منشور کا حصہ بھی تھا. میں نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا 18 ماہ کی محنت ہوئی, 402 سے زائد ماہرین تعلیم سے آپ کی معاونت تھی اور پھر تمام جو سٹیک ہولڈرز کے ان کو آن بورڈ لیا. یہ نفاذ کیسے ہوا ہے, کب تک مکمل ہو جائے گا؟ کیا جی شامی صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں بیچ میں. جی یہ اس کو آپ سمجھیں نا مراد صاحب, یعنی پرائمری سطح پر آج سے آپ نے اس نصاب کا نفاذ کر دیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ یہ نفاذ ہو گیا ان تمام سکولوں پر جو پنجاب ٹیکس یعنی پنجاب کے بورڈ جو ہیں ان کے امتحانات دلاتے ہیں, یا جو دینی مدرسے ہیں, جو پرائیویٹ سکولز وہ بھی تو امتحان دلاتے ہیں نا آپ کا. یعنی اچھا آپ کے جو اگر جو فورن ایگزامینیشن دلاتے ہیں وہ جو A لیول اور O لیول کراتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں وہ تو ابھی پرائمری تک ہوا ہے. ادھر تو بات پہنچی نہیں نا ابھی, کیونکہ ابھی تو پرائمری کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے ابھی فی الحال. کسی بھی 5ویں کے بعد جماعت کا 6ٹھی جماعت کا کوئی بھی اسکول ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی جو اسکول خواہ وہ پرائیویٹ ہیں خواہ وہ سرکاری ہیں جو میٹرک کرا رہے ہیں, میٹرک کا امتحان دلائیں گے, آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ نہیں سر, جو O لیولز بھی کرا رہے ہیں ہم ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ 7 اسکولوں میں ہوگا کیونکہ یہ کلاس 5 تک ہے. ابھی جو ہم نے امپلیمنٹ کیا وہ کلاس 5 تک ہے. سو O لیولز کی بھی کلاس 5 تک وہی پڑھائی ہے جو باقی اسکولز کی ہے. یعنی وہی کتابیں پڑھائی جائیں گی, وہی نصاب ہوگا؟ سر نصاب وہی ہوگا. میں ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی آپ کو دے دوں کہ ہے کیا کہ دیکھیں ہم نے ایک کریکولم بنایا ہے. کریکولم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کریکولم کا مطلب ہے ہم نے ایک فریم ورک دے دیا. فریم ورک کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک پینسل کے ساتھ دائرہ لگا دیں بڑا سا, سب نے اس دائرے کے بیچ میں رہنا ہے. آپ اپنی مرضی کی کتابیں بنا لیں ایز لانگ ایز آپ دائرے کے اندر ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آپ نے کتاب جب بنا لی تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھیج دینی ہے. وہ دیکھیں گے جی دائرے کے اندر ہی ہے, جون سی مرضی کتاب ہو اس کو NOC دے کے اپروو کر دیں گے جس طرح ہم نے کی ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم موضوع ہے, میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. کاشف ادیب جاودانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے یہ رہنما ہیں. ان سے بات کریں گے, آپ سے سمجھیں گے بھی کہ ابھی تک سرکاری اسکولوں میں کیا تمام اسکولوں کو یہ یکساں نصاب پر مشتمل کتب مل چکی, پرائیویٹ اسکول میں بھی جا چکی یا نہیں, اور نہیں گئیں تو وجہ کیا ہے, اور مزید تفصیلات اور اعتراضات جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کرتی ہے آپ کی خدمت میں رہیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب بھر میں یکساں تعلیمی نصاب کا نفاذ آج سے شروع ہو چکا ہے. ڈاکٹر مراد راز صاحب جو کہ وزیر تعلیم ہے پنجاب کے, ان سے ہماری گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے
کہ یہ جو پہلی سے 5ویں تک کا نصاب ہے سرکاری اسکولوں میں تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ پہنچ چکا ہے، نافذ ہو چکا، کتب جا چکی ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے جو کہ 1.5-2 لاکھ بنتے ہیں پنجاب میں، وہاں سے کچھ شکایات ہیں کہ ابھی تو یہ کتب دستیاب ہی نہیں، پبلشرز نے ابھی شائع نہیں کی. اس کا کیا حل کیجیے گا؟ کیوں نہیں پہلے اس چیز کو یقینی بنایا گیا؟ کیا کاشف ادیب صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ مراد صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ مراد صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں تو یہ یکساں تعلیمی نصاب کتابوں کی صورت میں پہنچ چکا، لیکن جو 1.5-2 لاکھ پرائیویٹ اسکولز بنتے ہیں کیا وہاں بھی یہ نصاب پہنچ چکا ہے؟ وہاں سے کچھ شکایت ہے کہ ابھی تک یہ کتب نہیں پہنچی، نصاب نہیں پہنچا، یا جلد بازی کی گئی ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ سر بالکل یہ سب جھوٹ ہے. مارکیٹ میں کتابیں پڑی ہوئی ہیں، کسی نے بھی خریدنی ہو جا کے خرید سکتے. ہم نے سب کو کہا تھا آج سے 4 مہینے پہلے کہ آئیں، جو آپ نے اپنی بکس بنانی ہے ان کو آ کے جمع کروائیں. آپ جس ڈیٹ کو دیں گے ہم آپ کو اسی دن بتا دیں گے کس ڈیٹ کو آپ کو NOC ملے گا. لوگوں نے آ کے اپنی کتابیں جمع کروائیں، ان کو NOCs ملے، ان کے ایک لسٹ ہے NOCs کی جو ہم نے دی. سو جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ آج سے 2.5 سال پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا، یہ 40 ممبروں سے زیادہ اس کی کمیٹی تھی جس نے کام شروع کیا، جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر تھا، پبلک سیکٹر تھا، علماء تھے، سول سوسائٹی تھی، ہر بندہ اس کا پارٹ تھا. تبھی ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ مشاورت کے بغیر ایک چیز ہو. اس کے بعد پنجاب کے اندر ہم نے اس سال 3 ڈفرنٹ میٹنگز کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، پرائیویٹ سکولز کے اونرز کے ساتھ، چینز والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، اور ان کو ہم نے کہا جی کہ یہ ہم لے کر آ رہے ہیں. ایوریبڈی اگریڈ ٹو اٹ. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ٹیچر ٹریننگ کی، پہلی دفعہ ٹیچر ٹریننگ فری کی پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کے لیے آن SNC، جو کہ ابھی بھی جاری ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی دفعہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں سے ٹرینرز لے کر آیا 50%، جو کہ کوئی لانے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے کہا آپ لے کر آئیں تاکہ ایک کمپٹیشن کی فضا بنے، بڑی اچھی بات ہوگی، ہم ان سے سیکھیں گے، وہ ہم سے سیکھیں گے. تو اتنا زبردست مکس بن گیا بھائی اس وقت پرائیویٹ ٹیچرز کا، پرائیویٹ ٹرینرز کا اور گورنمنٹ کے ٹرینرز کا. کیا یہ تاثر درست ہے سر کہ آدھا سلیبس رواں تعلیمی سال میں پرانا اور آدھا نیا؟ اس سے طالب علم اور اساتذہ کو بھی مشکل ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے ان بائسڈ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو جب بکس دکھائیں جو کہ پہلی دفعہ آئی تھی، انہوں نے کہا جی کہ واقعی میں بڑی اچھی بکس ہیں، کیونکہ گورنمنٹ سکولز کی، پبلک سکول کی کتابیں کبھی اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے 10 سال پرانی کتابیں چل رہی ہیں، 20 سال پرانی چل رہی ہیں. پہلی دفعہ اپ ڈیٹ کی گئی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا جو اب ہم نے بکس دی ہیں کہ جی وہ بالکل پرفیکٹ بکس ہیں، ان میں کوئی چینج ہی لایا جائے گا. دیکھیں اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کو بہتر کرنا ہے نا تو ان میں چینجز آتے رہیں گے، ان کو بہتر سے بہتر کیا جائے گا اور ان کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا. جس طرح دنیا آگے چلتی ہے، ایجوکیشن یہ نصاب انگریزی میں پڑھا جائے یا اردو میں پڑھا جائے، یہ یعنی چوائس ہوگی؟ مجھے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ نصاب انگریزی میں پڑھا جائے یا اردو میں پڑھا جائے، یہ چوائس ہوگی، اختیاری ہوگا؟ یہ دیکھیں جی، جو سرٹن سبجیکٹس ہیں، جو جنرل نالج ہے یا اسلامیات ہے یا اردو ہے، وہ اردو کے اندر ہے، اور انگلش جو ہے اور جنرل سائنس جو ہے وہ انگلش کے اندر ہے. ٹھیک. یعنی ہر پرائمری سکول جو ہے گورنمنٹ سکول، اس میں آپ ابتدائی سے اس کو انگریزی میں کریں گے؟ جی بالکل. کیا یہ ٹیچرز آپ کے پاس اس طرح کے موجود ہیں؟ یہ تجربہ پہلے بھی ناکام ہو چکا ہے. یہ تجربہ پہلے ناکام ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب خیال آپ سن نہیں پا رہے، آپ سے انشاءاللہ پھر رابطہ کرتے ہیں. وقت کی قلت بھی ہے. بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو کاوش ہے یہ کامیاب ہو. وہ ڈاکٹر فرید ملک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی تعریف کی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو سبجیکٹ آپ انگریزی میں پڑھائیں گے پہلی کلاس سے، اور پرائمری میں آیا اس کے ٹیچرز موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹریننگ کر دی. پاکستان میں یہ پنجاب میں خاص طور پر بار یہ تجربہ ہوا ہے. پہلے انگریزی میں سبجیکٹ بنائے، پھر اردو میں کیے گئے، پھر انگریزی میں کیے گئے. تو یہ جو ہے بچوں کو انگریزی میں چند سبجیکٹس پڑھانا،
یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. دیکھتے ہیں آپ. اس میں دو اور لوگ ہمارے ساتھ مہمان تشریف رکھتے ہیں. زبیر سعید صاحب ہیں, آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسیشن کے, سیلرز کے, اور کاشف ادیب جاویدانی صاحب ہیں, آپ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کے رہنما. آپ دونوں خوش آمدید کہتے ہیں. کاشف صاحب, پرائیویٹ اسکولز کو کیا گلہ شکوہ ہے؟ منسٹر صاحب تو بتا گئے جی آپ کو آن بورڈ کیا تھا, اتفاق رائے سے سب کچھ ہوا تھا, اب یہ پرائیویٹ اسکول لازمی اس نصاب کو نافذ کریں, تو کیا آپ کو کیا مسئلہ ہوا, کیوں نہیں نافذ ہو پا رہا ہے؟ جامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, مجیب الرحمان شامی صاحب کا بھی. سلسلہ یہ کہ ویژن تو وزیر اعظم صاحب کا بہت اچھا ہے, ٹھیک, لیکن جو اس کی جامی صاحب امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے یہ تو ہم پہ جبری لاگو کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کو ہمارے اوپر جرمانے 20 لاکھ روپے جرمانہ, 3 ماہ کی قید اور اسکول کی رجسٹریشن جیسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مگر کاشف صاحب یہ اپنی جگہ بات درست ہو سکتی ہے آپ کی شکایات, لیکن اس کو اب آپ کو وہ کتابیں پڑھانے میں مسئلہ کیا ہے؟ سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو آلریڈی ہمارا سیشن ہے 99% جو پرائیویٹ سکول ہے وہ اپنا سیشن جنوری, فروری یا مارچ میں شروع کرتے ہیں. وہ تو اگست سے, اس دفعہ تو سیشن اگست سے شروع ہو رہا ہے. نہیں, پرائیویٹ سکول اپنا سیشن پہلے سے شروع کر چکی تھی, آرڈر بھی تھا. مگر امتحانات تو آپ اسی طرح دلائیں گے نا, بورڈ کے امتحانات جو دلائیں گے. سر امتحانات کا سلسلہ اسی کی طرح تھا, لیکن جو سیشن ہے وہ ہر سال اسی طرح شروع ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا, جس طرح کئی سالوں سے ہو رہا ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ اس سیشن کے لیے تو ہمیں ہائی کورٹ کی آرڈر بھی ملا ہوا تھا کہ آپ اس سیشن میں پرائیویٹ پبلشرز کی بک لگا سکتے ہیں, وہ بھی اپرووڈ ہوتی ہیں یہ اے پی سی ٹی وی کے ساتھ. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹ پبلشرز جو ہیں ان کی کتابیں جو انہوں نے اپروو کر دی ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. منسٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں سر کہ ابھی کل پرسوں ایک لسٹ جو شائع کی گئی ہے, اور اس میں تقریباً پنجاب میں 90 سے 100 پبلشرز ہوتے ہیں جو پرووائڈ کرتے ہیں بکس. ابھی صرف 17 پبلشرز کی 103 بکس کو NOC ملا ہے, باقی سارے ابھی بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے. کیوں جی زبیر سعید صاحب, یہ بات درست ہے کہ باقی جو پبلشرز ہیں کوئی ہزاروں کتابیں تو نہیں ہوں گی نا, پرائمری میں تو چند کتابیں ہوں گی نا. لیکن سر وہ پبلشرز کے لیے وہ کہہ رہے ہیں 90 میں سے صرف 16-17 کو NOC ملا ہے نا, کیونکہ 1.5 لاکھ تو پرائیویٹ اسکول ہے. یہ شامی صاحب پرائیویٹ اسکولوں کی جو تعداد ہے گورنمنٹ سے 3 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, مراد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بکس اویلیبل ہے SNC کی. میں آپ کو بتاؤں کہ بکس اویلیبل نہیں ہے. کاشف صاحب ساتھ رہیے گا ایک سیکنڈ, کیونکہ یہ پبلشرز کا مسئلہ ڈسکس کریں. زبیر سعید صاحب, یہ پبلشرز کیا چھاپ چکی ہیں مطلوبہ تعداد میں کتب اور دستیاب ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے لیے کہ آئیں لے جائیں, اور کتنی پبلشرز کو اجازت ملی ہے پبلش کرنے کی؟ جی, جہاں تک میرا اس میں مجھے معلوم ہے تمام پبلشرز کی کتب کو ابھی تک نہیں NOCs دیے گئے, اور جو کتابوں کا سلسلہ انہوں نے ٹیکسٹ بورڈ نے کیا ہے وہاں پہ ایکچولی اس وقت کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس قدر کتابیں, کئی ہزار کتابیں جو ہیں جن کو NOCs ملنے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بورڈ میں کوئی انفراسٹرکچر ایسا ہے ہی نہیں, اور وہاں پہ جس طریقے سے بورڈ کو ہینڈل کیا جا رہا ہے پرائیویٹ پبلشرز کو ڈور ٹو ڈور, یعنی ہمیں پہلے کتاب وہاں دینی پڑتی ہے, پھر اس کے بعد ایک علماء کانفرنس پہ علماء کمیٹی پہ جاتی ہے, پھر واپس آتی ہے. تو یہ سب کچھ ان کے پاس اتنا سٹرکچر ہی نہیں ہے. دوسرا, بورڈ کی اپنی پہلی سے 5ویں تک کی جو کتب ہیں وہ ابھی تک پوری طریقے سے اویلیبل نہیں ہے. اگر ایک سبجیکٹ ہے تو انگلش میں مل رہی ہے تو اس کی اردو کتاب نہیں ہے, جبکہ ہر لیول پہ بچے جو ہیں. چلیں, یہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے. میں آپ دونوں سے معذرت چاہتا ہوں, وقت میرا کم, انشاءاللہ پھر کسی روز اس معاملے پر تفصیل سے بات کریں, کیونکہ یہ قوم کے مستقبل کا سوال ہے, بچوں کی تعلیم کا سوال ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک ناظرین. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ. خبر کی دنیا